आब हयात पार्ट 27। लाखों लोगों के हजूम के साथ सलार सिकंदर ने एयरपोर्ट पर अबीका की मैयत को वसूल किया था। इन लाखों लोगों के हजूम में सलार सिकंदर के अलावा एक भी सफ़ेद फॉर्म नहीं था। यहाँ तक कि उस दिन कांगो में इस इवेंट को कवर करने वाले न्यूज़ चैनल्स का सारा अमला भी मकामी था। कोई हथियारों से मसला इस कबायली हजूम में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिनको जान लेने और जान देने के अलावा और कुछ नहीं आता था। वो वहशी और एजड थे और अपनी बका के लिए हर उस चीज़ को खसो खशाक बना देने पर तैयार जो इनके रास्ते में दीवार बनती। और लाखों स्याह फॉर्म लोगों के हजूम में एक साफ रंग वाला सफ़ेद फॉर्म था, जो नस्ली तौर पर सफ़ेद फॉर्म ना होने के बावजूद अपनी साफ रंगत और इन लोगों के स्याह तरीन रंगत के मुकाबले में सफ़ेद फॉर्म लग रहा था। वो वहाँ निहत्ता था। कांगो की हुकूमत ने उसे कुछ सिक्योरिटी दी थी, मगर इस सिक्योरिटी को इन कबायलियों ने रद्द कर दिया था जो इस सारे इवेंट के इंतजाम संभाले हुए थे। और सलार सिकंदर तनहा उसी दलेरी से अपने साथ एक भी गार्ड लिए बगैर अंदर चला गया था। दुनिया में करोड़ों टीवी स्क्रीन्स पर लाइव नशर होने वाला वो इवेंट लाखों के इस हजूम में सिर्फ एक शख्स को फोकस किए हुए था और बार बार तीखे नकूश वाला वो दराज कामत शख्स अबीका की आखिरी रसूमात के मौके पर स्टेज पर उसके ख़ानदान के साथ इस मजमे के सामने बैठा था, जिसमें से कोई भी इस पर गोली चलाता तो ये भी पहचाना नहीं जा सकता था कि वो कहाँ था और कौन था। और अगर वो मजमा इस पर चढ़ दौड़ता तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं था जो इस मजमे के हाथों इसकी बोटियों के भी टुकड़े होने से रोक सकता। और ये एहसास सलार सिकंदर को इस स्टेज पर इन लाखों लोगों के सामने बैठने पर हो रहा था, जो अबीका को खराज तहसीन पेश करने के लिए की जाने वाली कबायली सरदारियों की जोशीली तकरीरों में इस साम्राज्य की तबाही के लिए नारे बुलंद कर रहे थे। जिनका साथी बनकर वो वहाँ बैठा उन्हें देख रहा था। उसके दिल पर लाखों लोगों की हैबत तारी हो रही थी और इसकी ज़ुबान पर कुरानी आयात का विर्द था। ये एहसास होने के बावजूद कि अल्लाह इससे खफा था, वो अल्लाह ही को पुकार रहा था। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर्स और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में स्क्रीन पर नजर आने वाला वो शख्स इन सबको अपनी हैबत में ले रहा था, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था। दिलेरी हो तो ऐसी हो, जुर्रत हो तो ये। वो गेंग थे, दम बखुद थे और मरूब। वो शख्स अब पेट्रस अबीका को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी नशिस्त से अपना नाम पुकारे जाने पर उठ रहा था। लाखों का मजमा इसके लिए जवाबन तालियां बजाकर दादो तहसीन दे रहा था। 6 फुट से निकलता हुआ कद, तीखे नकुश और संजीदा चेहरा, सियाह टू पीस सूट में वो वजाहत और वकार की एक खूबसूरत मिसाल था, जो इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरों का मरकज़ बना हुआ था। इस स्टेज के बिल्कुल ऊपर काफ़ी बुलंदी पर एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में CIA के कुछ कमांडोज इस मजमे को TV स्कोप से मॉनिटर कर रहे थे। चंद और ब्लैक बॉक्स आसपास की इमारतों को। वो सलार सिकंदर की हिफाजत ज़िंदगी के लिए इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सलार सिकंदर रोस्टरूम के पीछे पहुंच गया था, मजमे को साम सूंघ गया था। वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। सलार सिकंदर ने ज़िंदगी में बहुत सारी तकरीरें की थी, लेकिन इनमें से कोई तकरीर भी लाखों के एक ऐसे मजमे के सामने नहीं थी जिससे वो इंसानी हमदर्दी के अलावा और कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। वो मकामी ज़ुबान लंगाला में इनसे बात कर रहा था और जो कुछ वो कह रहा था वो तर्जमा होकर TV स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। पूरी दुनिया में की जाने वाली टीवी कवरेज में सवाहिली और लंगा में की जाने वाली वहाँ के मकामी लीडर्स की हर तकरीर को इंग्लिश और दूसरी बैनुल-अक़वामी ज़ुबानों में तर्जमा करके पेश किया जा रहा था। ना इमामा को अंदाज़ा था और ना ही सलार सिकंदर को कि वो आज अफ्रीका के इस सियाफ़ो मजमे के सामने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे को दोहराएगा। वो अल्फाज जिनकी बाज़गश्त से वो हमेशा छुपता रहा था और इसके लाशौर से तसव्वुर का सफ़र तय करके ज़ुबान पर आकर नहीं रुके थे। वो लाखों के इस मजमे के सामने अदा होकर करोड़ों लोगों तक पहुँचे थे। उसने बिस्मिल्लाह से अपनी तकरीर का आगाज़ किया था। हमेशा की तरह उसने मजमे को कुरानी आयात सुनाई थी कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। और इसके बाद उसने सर उठाकर मजमे को देखा था और फिर जैसे इसका जहन खाली हो गया था। एक लम्हे के लिए वो भूल गया था कि उसे वहाँ क्या कहना था। उसने सर झुकाकर दोबारा रोस्टरूम पर रख के इस कागज़ पर नज़र दुराई थी जिस पर इसने इस तकरीर के नकात लिखे थे। वो सारी उम्र सिर्फ नकात नोट करके ही तकरीरें करता रहा था। अपनी याददाश्त और अपने इल्म पर ऐसा ही अंधा यकीन रखता था वो। और अब वो बिल्कुल खाली जहन के साथ उनको की तरह इस मजमे को देख रहा था जो इसके अगले अल्फाज के मुंतज़िर थे। इसके पिछले अल्फाज इनके सर से गुजरे थे। अफ्रीका के वो कबाइल जो इस वक्त वहाँ इकट्ठे थे, वो आज भी अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, ना ही अल्लाह के वजूद को पहचानते और मानते थे। वो बहुत सी दूसरी चीज़ों को आला बरतर मानते थे। इनके लिए वो रब जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है भी इतना ही ना आशना था जितना वो रब जो इज़्ज़त और ज़िल्लत अता करने पर कादिर था। सलार सिकंदर को अब ऐसा और क्या कहना था
جو سمجھ میں آتا اور بہت آسانی سے آتا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا۔ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے، آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں ان سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر امانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کہ کسی گھوڑے کو کالے پر اور کسی کالے کو گھوڑے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ و نسل، چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا، پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا سیاف و مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اب پہلی بار ساکت و صامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ وہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان کے آخری خطبے کے لیے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے آیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر بھی کر رہا تھا اور ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے، لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روب میں نہیں لے پایا تھا، لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا جو 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی، وہ شخص کس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا، اور اگر اسے اس آخری خطبے کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا باقی حصہ یاد نہ ہوتا، اور یاد تھا تو اس لیے کہ وہ کہیں گڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی، وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اب اپنے پھولے ہوئے یا بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پٹرس ابیکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دی۔ سالار سکندر کہہ رہا تھا، لیکن ابیکا نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھے، وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب دیکھتا تھا، ایک اچھی زندگی کے خواب۔ سالار سکندر اب انہیں ابیکا کی آخری ای میل سنا رہا تھا۔ مجمع سالار سکندر کے ہر جملے پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ ابیکا کی آخری ای میل نہیں، جیسے آخری وصیت تھی جو صرف سالار سکندر کے پاس تھی، اور ابیکا کا جو خواب کانگو کے لیے دیکھتا تھا وہ بھوک، جنگ اور بیماری کا خواب نہیں تھا، وہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا، اور زندگی کے آخری لمحے تک وہ امن ہی کی بات کرتا رہا، اور یہ امن وہ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے چاہتا تھا، اپنے لوگوں کے لیے۔ ابیکا کو اس سے بڑا خراج تحسین آپ تب تک پیش نہیں کر سکیں گے جب تک اس کانگو کو ایک جدید ترقی یافتہ ملک اور قوم نہ بنا دے، اور کانگو یہ کر سکتا ہے، پگمیز یہ کر سکتے ہیں، اور میں اور میرا ادارہ پٹرس ابیکا کا یہ خواب پورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کو نہیں بدل سکتے، آنے والا کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ 21ویں صدی کا کانگو ابیکا جیسے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے جو ترقی، امن اور کانگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چلیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ یہ میرا پیغام نہیں ہے، یہ ابیکا کا پیغام ہے جو کسی مذہب پر کاربند نہیں تھا لیکن اللہ کے وجود کو مانتا تھا، اور یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، کسی غازی کے لیے نہیں ہے، سامراج کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے، کانگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لاکھوں کا وہ مجمع جو چند لمحے پہلے تک ایک ناقابل تسخیر پہاڑ لگ رہا تھا اب تسخیر ہو چکا تھا۔ وہ سالار سکندر کے الفاظ پر رو رہا تھا، اس کے الفاظ پر تالیاں بجا رہا تھا، اس کے الفاظ پر نعرے لگا رہا تھا۔ سالار سکندر اپنی تقریر ختم کر کے روسٹروم سے ہٹ چکا تھا، اس کے روسٹروم سے واپس اپنی نشست کی طرف جاتے ہوئے لاکھوں کا وہ مجمع
सलार सिकंदर का नाम पुकार रहा था। अफ्रीका सलार सिकंदर का नाम पुकार रहा था। वो रोस्ट रूम पर आया भी आवाज़ों की गूंज में था और वहाँ से वापस भी आवाज़ों की गूंज में ही गया था। लेकिन अब माहौल तब्दील हो चुका था। वो 10 मिनट की तकरीर के लिए गया था और आधे घंटे के बाद वहाँ से हट सका था, और वो इसकी ज़िंदगी का तवील तरीन आधा घंटा था। सिर्फ इसी ही के लिए नहीं, इमामा की ज़िंदगी का भी। आंसू सिर्फ इस मजमे की आंखों से ही रवा नहीं हुए थे, इमामा की आंखों से भी बरसने लगे थे। वो मजमा सलार सिकंदर को अपना निजात दहिंदा की तौर पर देखते हुए रो रहा था, और इमामा हाशिम इस निजात दहिंदा की जान एक बार फिर बच जाने पर। अब क्यों रो रही हैं मम्मा? जिब्रील ने कुछ परेशान होकर माँ को देखा था। वो पिछले कई घंटों से कुछ भी बोले बगैर गुमसुम टीवी के सामने बैठी थी, इसके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर, और अब एकदम रोने लगी थी। इमामा ने कुछ भी कहे बगैर इसे लिपटा लिया। इंसान रोता क्यों है? ये आसान सवाल कभी कभार अलजबरा का सवाल बन जाता है। वो 10 मिनट सलार को जैसे शर्मसारी के समुद्र में एक बार फिर गर्क कर गए थे। वो आज जिस आखिरी खुतबे के अल्फाज याद आ जाने और दोहरा देने पर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुआ था, वो आखिरी खुतबा इसके अपने ज़ाब्ता हयात की अक्कासी क्यों नहीं कर पाया था? इस पर अमल इसकी ज़िंदगी की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं था? याद दहानी थी जो उसे बार बार कराई जा रही थी, तनबीह थी जो उसे दी जा रही थी, जो इरादा नीयत था उसे मिशन बना देने के लिए ये ज़रूरी था। सलार सिकंदर इन 10 मिनटों के बाद स्टेज पर गुमसुम बैठा रहा था। इसकी ज़ुबान पर अब भी आयात थी, शुक्र के अल्फाज थे। उस रब ने आज भी हमेशा की तरह उसकी इज़्ज़त रखी थी। उस ज़ात ने इस हाफिज़ कुरान को दुनिया के सामने रुसवा नहीं किया था, और इस एहसास से सिर्फ तशक्कुर ही नहीं, शर्मसारी भी बढ़ाई गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर खुदकुशी करने की ख्वाहिश आज भी इसी तरह मौजूद है जिस तरह 17 साल पहले थी। सलार सिकंदर ने लैपटॉप पर आखिरी ईमेल का जवाब देते हुए गहरा सांस लेते हुए इमामा की आखिरी फटकार सुनी। बच्चे सो चुके थे और वो होटल के वार्डरोब खोले पता नहीं कितनी बार अपने और इसके कपड़ों को तय कर करके रख रही थी, कभी वार्डरोब के एक खाने में, फिर दूसरे खाने में, फिर से पहले खाने में। और सलार ये सब नोटिस करने के बावजूद लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करने और अपने अगले दिन के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ रहा था। अब जब वो अपना काम निपटा चुका था तो वो इमामा की तरफ मतवज्जा हुआ था। वो परेशान थी, उसे अंदाज़ा था जो कुछ आज हुआ था। इसके बाद वो इसके ज़हनी तनाव का अंदाज़ा लगा सकता था। तुम ठीक कहती हो, सलार ने लैपटॉप बंद करके अपनी बेड की तरफ जाते हुए कहा। वो 2 घंटे पहले होटल वापस आया था और 2 घंटे से अपना काम लिए बैठा था, और अब जब काम ख़त्म हो चुका था तो वो इमामा की तरफ मतवज्जा हुआ था, जो इसकी खामोशी और बेतनाई के मुजाहरे पर अब तकरीबन रूहानसी हो चुकी थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत है और मैं क्यों फ़िक्रमंद रहती हूँ तुम्हारे बारे में? वो इसके इतराफ़ पर बरहम हुई थी और बेखफगी से हाथ में पकड़ी इसकी शर्ट तीसरी बार तय करके रखने की बजाय इसी तरह वार्डरोब के खाने में ठोंस कर इसे बंद करते हुए सलार के बेड साइड की तरफ आई थी। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तुम कोई सुपरमैन नहीं हो कि वो तुम्हारे कमालात देकर तालियां बजाएंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तुम्हें कुछ होगा तो वो बात करते करते फिर रूहानसी हो गई थी। बात मुकम्मल नहीं कर सकी। वो गहरी खामोशी के साथ इसकी बात सुनता रहा, सर झुकाकर। फिर उसकी खामोश हो जाने पर उसने सर उठाकर इमामा को देखा। वो इसके बिलमुकाबिल खड़ी थी और वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे में लगी हुई लाइट्स की जर्द रोशनी में इसकी सुर्ख आंखें और सुर्ख नाक इसके रोते रहने को जैसे और नुमाया कर रही थी, और वह इन्हीं आंखों से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। ये वो चेहरा और आंखें थी जो उसे खोजने की सलाहियत रखती थी, बेबस करने की इजाफी खसूसियत के साथ। तुम ठीक कहती हो, जवाब पहले से मध्यम आवाज़ में आया था और वही आया था, और वो और बढ़म हुई थी। मैं मजाक नहीं कर रही। उसे लगा था जैसे वो इसे हमेशा की तरह जिज कर रहा था। अगर तुमने एक बार फिर ये जुमला दोहराया तो मैं इस कमरे से चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी हर बात अहमकाना लग रही है। यू आर राइट। वो इस बार जिज होकर झिल्लाते हुए हंस पड़ी थी, फिर इसके पास बिस्तर पर बैठ गई। आखिरी खुतबा सुना रहे थे, आज तो सारा सुनाते। अधूरी बात क्यों की? वो अब इस पर तंज कर रही थी। हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए तो कह रहा हूँ। तुम जो भी कहती हो ठीक कहती हो, पहले भी आज भी। वो ज़िंदगी में पहली बार इसके सामने ऐसे एतराफ़ कर रहा था। इमामा इसका मुंह देखकर रह गई। गुस्सा पहले भी नहीं था, पर जो गिला था वो भी यकदम गायब हुआ था। पेट्रस अबिका का अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अमन के लिए लड़ा। वो न्यूयॉर्क की एक सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहा, इन्हीं ताकतों के हर कारों के साथ जिनके साथ तुम खड़े हो और जिनके साथ तुम मिलकर अफ्रीका की तकदीर बदलना चाहते हो। उसने सलार सिकंदर को वो आईना दिखाया था जो उसे सिर्फ इमामा हाशिम ही दिखा सकती थी। तुम समझते हो वो तुम्हें ये सब करने देंगे? तुम समझती हो मैं ये सब करना चाहता हूँ? उसने जवाबन इससे पूछा था और इसी अंदाज में वो बोल नहीं सकी। सवाल अजीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर इमामा ने पूछा, फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपने लिए एक बाइज्जत रास्ता
فیصلہ چاہتا ہوں، اپنے لیے، تمہارے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ جس جنجال میں میں اپنے آپ کو اور تم لوگوں کو پھنسا چکا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی کوشش میں کسی دوسرے کنویں میں کودنا نہیں چاہتا جو اس سے زیادہ گہرا اور تاریک ہو۔ وہ اس کا چہرہ حیرانی سے دیکھتی رہی۔ جس ایشو پر وہ بحث کرنا چاہتی تھی وہ اس پر پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا وہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اور وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو سلار؟ وہ ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں پہلا اسلامی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہوں جو سود سے پاک ہو لیکن جو پوری دنیا کے لیے ہو، باضابطہ، قابل عمل، جو اس جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جواب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیرانی سے سلار سکندر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، بول ہی نہیں سکی۔ وہ ہمیشہ عجیب باتیں کرتا تھا، وہ اب اس کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اب جو وہ کہہ رہا تھا وہ عجیب ترین تھا۔ وہ اس کی بہت ساری باتوں پر دم بخود ہوتی تھی، ہکا بکا بھی، لیکن آج اپنی خاموشی کو وہ کس کیفیت کا نام دیتی امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گا؟ بہت دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہنے کے بعد اس خاموشی کو سلار نے توڑا تھا۔ اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کو ہی الفاظ میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل کر امامہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ سوال لاشعور سے آیا تھا، یقین سے نہیں، اندیشے سے ابھرا تھا، جواب نہیں، تسلی مانگ رہا تھا۔ یہ کام دنیا میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم کر سکتے ہو سلار سکندر۔ اس بار گنگ ہونے کی باری سلار کی تھی۔ یہ جواب نہیں تھا، وہ اعتماد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون بڑا تھا اور شیروں کے حساب سے بڑا تھا۔ اس نے امامہ کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس کے جواب نے اسے تسلی اور دلاسے کی وہ تھپکی دی تھی جو اس کا بوجھ ہٹا گیا تھا۔ تھینک یو۔ امامہ کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے سلار نے اپنا تشکر اس تک پہنچایا تھا۔ وہ غیر متوقع جواب تھا، شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو، لیکن وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے منتظر تھی کہ وہ کچھ اور کہے گا۔ تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بالآخر سلار نے کہا تھا۔ وہ ہنس پڑی، یوں جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہی تھی۔ تم مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سلار؟ سلار نے اسے دیکھا، انداز استہزائیہ تھا، پر سوال نہیں تھا۔ وہ زندگی میں بڑے برے دن گزارے ہیں میں نے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، لیکن وہ برے دن میری وجہ سے نہیں آئے تھے، اب شاید میری وجہ سے بھی آئے۔ سب سے مشکل چیز یہی ہے میرے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اثرات تم تک اور بچوں تک آئیں گے۔ واحد کمزور کرنے والی شے یہی ہے مجھے۔ اپنے آپ پڑھانے والی مصیبتیں تو برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ سلار کو یہ بات کرتے ہوئے وہ لمحات یاد آئے تھے جو اس نے واشنگٹن میں امامہ اور بچوں کی زندگی اور سلامتی کے لیے امید اور ناامیدی کے عالم میں گزارے تھے۔ تم یہ مت سوچو، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، باقی دیکھا جائے گا۔ زندگی اس سے بدتر تو بہرحال نہیں ہوگی جیسی میں گزار آئی ہوں، باقی سب کچھ تو سہا جا سکتا ہے۔ امامہ کو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا کہ جن مشکلات سے سلار خوفزدہ تھا یہ وہ مشکلات نہیں تھی جن کا وہ سوچ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ صرف مالی مسائل کے حوالے سے اسے متنبہ کر رہا تھا۔ میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، وہ وقت گزر گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب میں اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کے سر پر محتاجی کی زندگی گزارنی پڑی، وہ وقت بھی گزر گیا۔ پھر تمہارے ساتھ گزارے پچھلے 7 سال دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش ملی، لیکن میں یہ کبھی نہیں بھولی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی ہی مل جاتی ہیں، صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ وہ بات کرتے ہوئے رنجیدہ ہوئی تھی۔ تو جب تک بچے اور تم میرے پاس ہو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے مجھے، کم زیادہ میں سب میں گزارا کر سکتی ہوں۔ اس نے سلار کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اسے ہلانا نہیں چاہتا تھا، یہ کہہ کر وہ اور بچے بھی کبھی اس سے چھن سکتے تھے جیسے اس سے چھین لیے گئے تھے، اور ہر آزمائش مال سے شروع ہو کر مال پر ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ امامہ سے ابھی کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا، کم از کم آج کا تناؤ بھرا دن اسے دینے کے بعد وہ اسے مزید کسی خدشے اور اندیشے میں مبتلا کر کے اس کو رات بھی سولی پر لٹکتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت ایک بار پھر اسی لمحے سے گزرا تھا، کچھ نہیں، ایسا ہی کچھ خیال آیا تھا۔ سلار گہرا سانس لے کر بات ٹال گیا، اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ امامہ کو یکدم اس کی قیمت پوچھنے کا خیال کیوں آیا تھا؟ یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سلار نے اس کا ہاتھ چوما تھا اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگوٹھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا، لیکن ہمیشہ نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ یہ وہ سلار سکندر نہیں رہا تھا جو امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پاتا تھا اور اسے امامہ کی دلجوئی کرنی نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے۔ سکندر عثمان کے گھر آنے والا وہ مہمان غیر متوقع نہیں تھا، ناقابل یقین تھا۔ وہ ان کے گھر کئی بار گئے تھے، ہمسائے کے طور پر، مصالحت کے لیے، تعزیت کے لیے، لیکن ہاشم بن زندگی میں کبھی ان کے گھر نہیں آئے تھے۔ آج وہ آ گئے تھے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اور اب ان کے پڑوس میں نہیں رہتے تھے، وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اس گھر میں اب کوئی اور رہتا تھا اور گھر بکنے کی خبر پر سلار نے بہت کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیر وہ درپردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کر وہ گھر خرید پاتا. وہ ناکام رہا تھا. ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقتور تھے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے. ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی. جن پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے سلار سکندر ان سے رابطہ کر رہا تھا وہ بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا. 8 کنال کا وہ گھر 3 حصوں میں بٹ کر بکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھ اور کیسز تھے جو امامہ کی بہنوں نے اپنے حصے کے لیے کیے تھے. سکندر عثمان نے سلار کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا. وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متنازع جائیداد خریدی جا سکتی، خاص طور پر اس لیے کیونکہ وہ امامہ کے والدین کی تھی اور ان دونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے جو سلار کے خود پس پردہ رہ کر سامنے کسی اور کو رکھ کے اس کے ذریعے کسی ایسے خرید و فروخت کے شدید مخالف تھے. خاص طور پر اس کے لیے بھی کیونکہ سلار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے وسائل نہیں تھے. وہ قرض اور ادھار لیے بغیر ایسی کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا اور سکندر عثمان زندگی میں کبھی قرض اور ادھار پر عیاشیاں اور اللہ تلے کرنے کے حق میں نہیں تھے. اور اب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد جس ہاشم مبین کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے وہ اس رعونت تمکنت کا سایہ تھے جو کبھی ان کے ہمسائے رہتے تھے اور جو ان سے بات کرنے تک کے روادار نہیں ہوتے تھے. چہرے پر جھریوں کا جاڑ لیے زرد رنگت کمر میں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمی ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ پہلی نظر میں انہیں پہچان نہیں پائے تھے. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں. آخر اب کیا شاید تھی جو انہیں کھینچ کر یہاں لائی تھی. مجھے امامہ سے بات کرنی اور ملنا ہے. چند ہی جملوں کے بعد ہاشم مبین نے ان سے کہا تھا وہ یہاں نہیں ہے. سکندر عثمان نے بڑے محتاط انداز میں انہیں بتایا میں جانتا ہوں وہ کانگو میں ہے، میں وہاں کا نمبر لینا چاہتا ہوں. وہاں کے حالات خراب ہیں. وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے رک کر لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھی. سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہیں. ہاں وہ سلار اور بچے ٹھیک ہیں. اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عثمان نے ان کی وہ تشویش دور کر دی تھی. وہ فون نمبر کا متبادلہ یا مطالبہ گول کر گئے تھے. میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں. ہاشم مبین اپنا مطالبہ نہیں بھولے تھے. میں ماما سے پوچھے بغیر اس کا نمبر یا ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتا. سکندر عثمان نے کوئی تمہید نہیں باندھی تھی. میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب انہوں نے بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا آپ اسے بہت زیادہ نقصان پہلے ہی پہنچا چکے ہیں. سکندر عثمان نے ترکی بترکی کہا تھا. وہ اب اپنی زندگی میں سیٹ ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش بہت مطمئن زندگی گزار رہی ہے. آپ کیوں ایک بار پھر اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی نے پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے. اب آپ اسے چھوڑ دیں، اسے بخش دیں. ہاشم مبین کے چہرے کی جھریاں یکدم بڑھی تھی. پھر انہوں نے مدھم آواز میں کہا میں جانتا ہوں، مجھے احساس ہے. سکندر بول نہیں سکے. وہ ان کے منہ سے یہ جملے سننے کی توقع نہیں کر رہے تھے. بس ایک آخری بار ملنا چاہتا ہوں اس سے. اس کی ایک امانت ہے وہ دینی ہے مجھے اور اس سے معافی مانگنی ہے. آپ مجھے اپنا فون نمبر اور ایڈریس دے دیں، میں اس سے بات کروں گا، پھر آپ سے رابطہ کروں گا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب سکندر نے اس سے پوچھا تھا. ایک اولڈ ہوم میں. سکندر چپ رہ گئے. ہاشم مبین اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے. امامہ کو بتا دے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہ مجھ سے ضرور بات کرے گی. اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جملے پر دم بخود رہ گئے تھے. کانگو کا بحران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات CIA کے لیے سلار سکندر اور اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی. وہ افریقہ میں اب ان کا کی فگر سب سے اہم کارندہ تھا. ان کے لیے کام کر رہا تھا لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا. اس کے پے رول پر بھی نہیں تھا. وہ پہلی بار ایک عجیب و غریب کام میں حصے دار بنے تھے. شیڈو ورک پارٹنر. دونوں ایک دوسرے سے بھی واقف تھے، ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی. اس بات سے بھی کہ دوسرا اس بات سے واقف تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے دی جانے والی ٹاپ پروفیشنلز کی ٹیم بھی CIA کے انڈر کور ایجنٹس کی ہے اور دونوں پارٹنرز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہے تھے اور کوئی کسی کو دھوکہ دیے بغیر ایک دوسرے کا ساتھی بنا ہوا تھا. CIA سلار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار تھی اور وہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے. سلار سکندر ورلڈ بینک امریکی حکومت اور CIA کے لیے نعمت مترکبہ ثابت ہوا تھا. اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بہت نازک صورتحال میں اس سب کو ایک بہت شرمناک اور خطرناک صورتحال سے نکالا تھا اور بہت خوبی اور مہارت سے. اس کی تقریر میں اپنے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی تھی. اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو وہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے، لیکن اگر کوئی چیز سلار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تھی تو اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا. اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکولر
لبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا. اس نے اپنے دین اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا تھا. اور سالار سکندر ہمیشہ ایک لبرل سوچ رکھنے والا مسلمان سمجھا جاتا تھا. بیٹھے بیٹھے اس کے ایک پبلک اسپیچ میں جھکنے والی مذہبی انتہا پرستی ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA کو بھی قابل اعتراض لگی تھی. وہ افریقہ میں بے شک ان کے لیے سب سے اہم تھا، لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کے پرچار کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. نارمل حالات ہوتے تو وہ تقریر سالار سکندر سے استعفے کے لیے بہت مضبوط وجہ تھی، لیکن یہ نارمل حالات نہیں تھے. ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA نے بھی سالار سکندر کی اس تقریر سے نظریں چرا کر بظاہر اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن درپردہ میڈیا میں اپنے صحافیوں کے ذریعے سالار سکندر کو اس تقریر میں مذہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ سلسلہ براہ راست کوریج کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا. امریکہ اور CIA کو کانگو اور افریقہ میں ہر کارا چاہیے تھا، مسیحا اور لیڈر نہیں. وہ ہر شخص کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتے تھے اور اب اس پالیسی پر عمل کر رہے تھے. چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے بہت سے دوسرے پوائنٹس کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا تھا. ایک نئی چیخو پکار سالار سکندر کی مذہبی شناخت، مذہبی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کر دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک بنیادی حصہ سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تھے، جنہیں مغربی میڈیا نے بہت نمایاں انداز میں پیش کیا تھا، کیونکہ وہ انہیں مغربی نظام میں معیشت کی بنیادوں کو چیلنج کرنے والی سوچ اور فلسفی لگی تھی. وہ یہ بات اعلان نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ مغربی نہیں، یہودی نظام معیشت کو چیلنج کرنے والی فلسفی تھی. سالار سکندر کے خلاف مغربی میڈیا میں اٹھنے والا یہ طوفان اسے افریقہ میں اور مشہور کر رہا تھا، اور سالار سکندر نے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے حوالے سے کوئی وضاحتیں، صفائیاں اور معذرتیں پیش نہیں کی تھی. اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو کچھ ہلکا کر کے نئے سیاق و سباق کے ساتھ پیش کیا جائے. سالار نے کسی بہانے معذرت، وضاحت اور سیاق و سباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے آفس نے 2 دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سالار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں. یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پر مارا جانے والا تماچا تھا جو اس کی طرف سے اس کی تنقید کی کسی بھی وضاحتی بیان اور معذرت کا منتظر تھا. وہ ورلڈ بینک کا پہلا بنیاد پرست نائب صدر قرار دیا گیا تھا. CIA کو سالار سکندر کو مانیٹر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کر رہا تھا جو سود سے پاک ہوتا. ان کے لیے یہ پریشان کن بات نہیں تھی. سالار سکندر ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور جو خواہ وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو ایک خیالی پلاؤ سے زیادہ اہمیت دینے پر تیار نہیں تھے. ان کے لیے اگر کوئی بات پریشان کن تھی تو وہ سالار سکندر کا یہ یکدم سامنے آنے والا مذہبی شخص تھا جو ان کے نزدیک افریقہ جیسی حساس جگہ پر ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کا باعث ہو سکتا تھا. ضروری ہو گیا تھا کہ سالار سکندر کو صرف افریقہ ہی نہیں ہر جگہ ہی مانیٹر کیا جائے، اور CIA نے یہی کیا تھا. اس کی سرگرمیاں CIA کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں، اور پہلی غیر معمولی سرگرمی جو CIA نے ریکارڈ کی تھی وہ ابیکا کی تدفین کے 3 ہفتے بعد مسقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچ پر 5 لوگوں سے ایک ملاقات تھی، جس میں سے ایک مسقط کی رائل فیملی سے تھا. بظاہر اس ملاقات کو ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھا جا سکتا تھا. سالار سمیت وہ 5 پرانے شناسہ اور دوست تھے، ایک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، مختلف قومیتوں اور پروفیشنل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ تھے، اور ان میں سے کسی کا بھی کانگو اور افریقہ سے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سالار سکندر کے. نہ کانگو اور افریقہ سے تعلق تھا، نہ ہی ورلڈ بینک سے، لیکن اس کے باوجود ان سب میں کچھ باتیں مشترک تھیں. وہ سب سالار سکندر کے ہم عمر تھے. صرف ایک شخص مسقط کی رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ باقی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوجود امریکن شہرت رکھتے تھے، اور مسقط کی رائل فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص بھی اس وقت امریکہ ہی میں مقیم تھا. وہ سب دنیا کے 100 انڈر 40 گلوبل لیڈرز کی فہرست میں شامل تھے، جن کے بارے میں یہ پیش گوئی تھی کہ وہ 10 سال بعد دنیا کے ممتاز ترین لیڈرز میں سے ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی بات CIA کے لیے پریشانی یا تشویش کن نہیں تھی سوائے ایک آخری مماثلت کے. سالار سمیت وہ 5 کے 5 افراد مسلمان تھے اور بعمل مسلمان تھے اور قرآن پاک کے حافظ تھے. CIA نے سالار سکندر کی اس سرگرمی کو صرف مانیٹر اور ریکارڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے اس ملاقات میں شامل 5 افراد کو بھی اپنی واچ لسٹ میں ڈال لیا تھا. اگلے آنے والے مہینوں میں سالار سکندر اور ان 5 افراد کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے، لیکن اب CIA صرف سالار سکندر کی نہیں، ان 5 افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی. ایک عجیب پوری اسٹار نیٹ ورک کام کر رہا تھا. وہ 5 افراد سالار سکندر سے صرف چند ماہ اچانک ملتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد سالار سکندر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا. وہ 5 افراد اب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ 5 افراد
انفرادی طور پر ایسی ہی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پیٹرن وہی تھا، 4-5 اپنی اپنی فیلڈ کے ممتاز ترین لوگ، لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں، سبھی ایک ہی عمر کے دائرے میں، اور سبھی امریکن نیشنل، اور پھر یہ مماثلتیں ایک جگہ جا کر مرکوز ہو جاتی تھیں۔ وہ سب بھی مسلمان تھے، ان میں کچھ حفاظ تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن وہ سب بعمل مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی مالیاتی سسٹم پر کام کر رہے تھے، اور یہ CIA جانتی تھی، لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی، خد و خال کیا تھے، وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی، ایک جکسا پزل کی طرح اس نظام سے منسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک ٹکڑا تھا، اور وہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا، لیکن وہ ٹکڑا اس تصویر میں کہاں لگنا تھا یہ صرف ایک شخص جانتا تھا، اور وہ تھا سالار سکندر۔ جاری ہے ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔